खुदा यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। अजीज़, आप देख रहे हैं गॉड इज़ लव, और ये गॉड इज़ लव प्रोग्राम आप सब के लिए बाइस बरकत होगा, क्योंकि ये एक स्पेशल प्रोग्राम है, क्योंकि मेरे साथ खुदा के ज़बरदस्त खुदाम यहाँ मौजूद हैं और इनकी ज़िंदगी से जो टेस्टमनी हम सुनेंगे और खुदा के कलाम को सुनेंगे, मेरा ईमान है कि आप बहुत बहुत बरकत पाएंगे। तो आएँ खुदा के खुदाम को गॉड इज़ लव प्रोग्राम में खुश आमदीद कहें। सबसे पहले मेरे बड़े ही अच्छे दोस्त, एकदम हमारे दिल क्लिक हो गए हैं रेवरेंड डॉक्टर मजीद एबल साहब। वेलकम डॉक्टर साहब टू गॉड इज़ लव प्रोग्राम। और मेहर डॉक्टर साहब शेयर करेंगे कि कैसे इनकी वालिदा बेसिकली बरकत टीवी बड़े शौक़ से देखती हैं, और उनके ज़रिया से हमारी इनसे मुलाकात हुई और बड़ा अच्छा लगा मुझे डॉक्टर साहब आपके साथ मिलकर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है रेवरेंड हनूक हक। वेलकम पादी साहब टू गॉड इज़ लव। और ये हैं पास्टर ऑफ सेंट एंड्रूज़ प्रेस्बिटेरियन चर्च नाबा रोड लाहौर में, और खुदा उनके शुक्रगुज़ार हैं। ज़बरदस्त खुदा के खुदाम जो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। और मेरी बाएं जानब तशरीफ़ फरमा है रेवरेंड नईम जोसेफ। वेलकम पादी साहब टू गॉड इज़ लव। और ये है मॉडरेटर बद्दोम अली प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान। और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है रेवरेंड शहज़ादा खुरम। वेलकम पादी साहब। और ये है मॉडरेटर लाहौर प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान के। तो मुझे बड़ी खुशी है कि डॉक्टर साहब आप आए, और आज हम खुदा उनकी ब्लेसिंग्स को रिसीव करेंगे। तो आए हम एक दुआ करें, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा रेवरेंड हनूक हक से कि ये हमें दुआ में लीड करें। जी पाद साहब। जलाल के बादशाह खुदामंदों के खुदामंद, हम शुक्रगुजारी अदा करते हैं आपकी कि आप मोहब्बत हैं, और आपकी मोहब्बत आपके बेटे हमारे निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से ज़ाहिर हुई। और खुदावंद इसके लिए आपकी शुक्रगुजारी अदा करते हैं कि आपने ज़िम्मेदारी एक सौंप रखी हमारे लिए कि हम आपकी मोहब्बत को कुल दुनिया तक लेकर जाएं। आज के इस वक्त के लिए शुक्रगुजार हैं खुदा बरकत टीवी के लिए, सारी मिनिस्ट्री के लिए। हम मिलकर बरकत की दुआ मांगते हैं इन सब के लिए, और खुदावंद ख़ास तौर पर हम उन सारे नाजरीन के लिए दुआ मांगते हैं, बरकत मांगते हैं तेरे हुजूर से, उनके लिए ब्लेसिंग्स मांगते हैं जो इस प्रोग्राम को खुदावंद देख रहे हैं। उन पे तेरी मेहरबानियाँ, तेरी अताएँ और ज़्यादा बरसती रहें। खुदावंद जो सारी गुफ्तगू यहाँ पे हम करते हैं वो तेरे पाक रूह के साए में, तेरी समझ के साथ, तेरी अक्ल के साथ की जाए। खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीले से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और अजीज़ो, जैसा कि आप जानते हैं कि रेवरेंड डॉक्टर मजीद एबल साहब ये हैं मॉडरेटर प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान के, और नौलखा चर्च के पास्टर हैं पिछले 17 बरस से। और खुदावंद इन्हें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और जैसे मैंने पहले कहा कि मुझे बड़ा ही अच्छा लगा जब पहली दफ़ा मेरी इनकी मुलाकात हुई, महल वो गवर्नर हाउस में हमारी मुलाकात हुई थी, और इन्होंने मुझे इनवाइट किया क्योंकि इनकी वालिदा बरकत टीवी को बड़े शौक़ से देखती हैं। और जब वो मुझे मिली बड़े ही अच्छे तरीके से, बड़ी शफ़क़त से, बड़ी मोहब्बत से, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और ऐसा महसूस हुआ कि एक मेरी वालिदा अमेरिका में है, और दूसरी ऐसे प्यार से मिली जैसे कि मेरी माँ होती हैं। तो वाकई ही मेरी माँ के बराबर हैं वो, और मुझे बड़ा अच्छा लगा उनसे मिलके। तो अभी मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब हमारे साथ शेयर करें कि खुदावंद ने इनकी ज़िंदगी को कैसे ट्रांसफॉर्म किया, और फिर जो मिनिस्ट्री के लिए कॉलिंग इनकी ज़िंदगी पर है उसके ताल्लुक से भी सुनेंगे। जी डॉक्टर साहब। पास्टर साहब, मैं पहले तो इसी वाक़े को दोहराना चाहता हूँ क्योंकि जो माँ बाप हैं वो हमारे लिए बड़े कीमती जी और बहुत बड़ी बरकत का एक वसीला होते हैं। जी
تو جو ایمان کی بنیادی تعلیم ہے یہ انہی سے ہم نے پائی ہے۔ میرے والدین دیہات میں رہتے تھے، ایک شوق تھا انہیں کہ ہم شہر میں جائیں، خاص طور پہ میرے والد کو، کہ شہر میں جائیں تاکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اچھے اسکولوں میں پڑھ سکیں۔ اور پھر وہ آئے بھی شہر میں، وہاں آباد ہوئے، گجرانوالہ مشن کمپاؤنڈ میں ہم رہتے تھے، وہیں پر میں پیدا ہوا، اور یہ کلیسیائی کاموں کو، مسیحی تعلیم کو ہم نے وہیں سے اپنے ماں باپ کی بنیادی تربیت سے اور پھر چرچ کے جتنے لیڈرز وہاں پہ ہیں ان سب کے تھرو سیکھا۔ سنڈے اسکول ہم باقاعدہ جاتے تھے۔ سنڈے اسکول جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اتنی بڑی برکت ہے ایماندار گھرانوں کے لیے کہ ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ جو تربیت ہمارے ماں باپ ہمیں چاہتے ہیں کہ ہمیں ملے، اور جو ترقی وہ چاہتے ہیں کہ ہم کریں، وہ ترقی نہیں ہوتی اگر وہ ہمارے ایمان کے ساتھ جڑی نہ ہو جی۔ اور ہماری زندگی میں اگر ہمیں اپنے ایمان کی تعلیم نہیں ہے تو ہم کہیں نہ کہیں کمزور ضرور پڑیں گے۔ تو سنڈے اسکول میری زندگی میں بڑا معنی رکھتا تھا۔ ہماری ایک ٹیچر ہوا کرتی تھی مسز فیض، ان کے وسیلے خدا نے بڑے لوگوں کو برکت دی، لیکن آج تک میری شخصیت پہ، میری گروتھ پہ ان کا ایک چھاپ ہے۔ جی، زبردست۔ تو سنڈے اسکول اٹینڈ کرتے کرتے اور اسکول میں محنت کرتے کرتے ایک وقت ایسا آیا کہ جب تھوڑا سا ہوش سنبھالا میں کہہ سکتا ہوں، تو بہت کچھ ایسا ہو رہا تھا جس سے میں ڈسٹرب ہوا۔ میں اس وقت سوچتا تھا، کچھ کچا ذہن تھا، کہ یہ جو کچھ میرے ارد گرد ہو رہا ہے یہ ایسے ہونا نہیں چاہیے۔ تو میرے اندر تھوڑا سا مسیحی ایمان کے بارے میں سوالات اٹھے، تھوڑی سی بغاوت پیدا ہوئی، اور ایک وقت آیا کہ پھر میں نے سنڈے اسکول جانا بھی چھوڑا جب میں کالج میں تھا، اور بہت کم بائبل پڑھتا تھا، بلکہ پڑھتا ہی نہیں تھا، اور چرچ جانا بھی چھوڑ دیا۔ میں سمجھتا تھا کہ میرے لیے یہاں کچھ نہیں۔ پھر کچھ عرصے کے بعد کچھ ایسا ہوا، کچھ لوگ جو تھے وہ بڑی وفاداری سے دعا کر رہے تھے۔ زبردست، پریز اللہ۔ میرا روح القدس نے پیچھا کیا ان دوستوں کے وسیلے اور مجھے پکڑا۔ پریز اللہ، پریز اللہ۔ کوئی 1.5 سال لگ گیا ان کو دعائیں کرتے اور کوشش کرتے، اور آخر ایک وقت آیا جب میں نے نئے سرے سے اپنی زندگی خدا ان کو دی۔ پریز گاڈ۔ ان دنوں برادر دینا کرن پاکستان آئے ہوئے تھے، 1989۔ میں بھی اسی میٹنگ میں تھا۔ اچھا، I was there۔ پریز the Lord۔ ہاں، میں وہاں تھا، میں گجرانوالہ سے آیا ہوا تھا۔ اس رات میں نے بھی وہاں کمٹمنٹ کی تھی خدا ان کے ساتھ۔ God bless you، God bless you۔ تو میں کوئی 15 دن کے لیے میں گھر سے نکلا، تو ایک 100 روپیہ تھا میرے پاس، میرے بھائی نے دیا کہ تو جا رہا ہے تو یہ خرچ کرنا، اور 15 دن کے لیے میں آیا تھا۔ تو کچھ دن کے بعد میری امی اور میرا بھائی اور فیملی کے کچھ لوگ آئے لاہور، تو انہوں نے کہا کہ 100 روپیہ لے کے چلا گیا تھا، تو ہمیں فکر تھی کہ اس کے پاس اب کچھ نہیں ہوگا، کھاتا کہاں سے ہوگا، اچھا، تو ہم جا کے اس کا پتہ کریں۔ لیکن وہ جو 15 دن تھے انہوں نے بڑا اثر کیا میری زندگی میں۔ پھر یہاں پہ جب میں 15 دن کے بعد واپس گھر گیا تو ابھی بھی 400-500 روپیہ میری جیب میں تھا۔ میں بڑا حیران تھا، میرے گھر والے حیران تھے کہ یہ کس طرح سے ممکن ہوا۔ خدا ہے ہی ایسا، پریز the Lord۔ خدا کے کام بھی ایسے ہیں۔ پریز گاڈ۔ خدا ہر روز ہر لمحہ ہمیں سرپرائز کرنے کے اور انہیں بگ وے سرپرائز کرنے کی طاقت قدرت رکھتا ہے اور کرتا ہے۔ تو میں نے کلام سنا، کچھ بھائیوں کے ساتھ رفاقت رکھی، یہاں
بہار کالونی میں میرے کچھ دوست تھے، ان کے ساتھ بھی رفاقت میں ٹھہرا، اینڈ دیٹ واز دا ٹائم جب میں ایک نئی کمٹمنٹ کے ساتھ واپس گھر گیا. Praise the Lord. پھر اس کے بعد ایسے ہوا کہ جو ایک بس ایسے تھا کہ دیر واز اے ویری ان ایکسپلینیبل جوائے، جس کو میں لفظوں میں آج بھی بیان نہیں کر سکتا. ایک خوشی سی تھی میرے اندر. Praise God. تو اس کا میں نے طریقہ یہ کیا اس کو ایکسپریس کرنے کا کہ جو میرے دوست تھے، جو میرے اس دور کے دوست تھے جب میں اپنے ایمان سے تھوڑا دور جا چکا تھا، تو میں نے ان کو اپنے جوائے کے بارے میں بتانا شروع کیا. Praise the Lord. اب ہو یہ رہا تھا کہ پہلے جو لوگ مجھے کلام سناتے تھے میں ان سے بھاگتا تھا. اب یہ میرے دوست مجھ سے بھاگنے لگے کہ یہ کیا ہمیں پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے. لیکن مجھے وہ اچھا لگا. مجھے اس وقت پتہ نہیں تھا کہ میں خدمت میں ہوں یا میں کچھ ایسا خدمت کی وجہ سے کر رہا ہوں. سمپلی آئی واز جسٹ ٹیلنگ دیم کہ ہاؤ گڈ آئی فیل. یہ جو تبدیلی میرے اندر ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی اس کو ایکسپیرینس کرے. Amen. ساتھ ساتھ ایک اور کام یہ ہوا کہ میں نے بائبل مقدس کو پھر سے پڑھنا شروع کیا. Praise the Lord. اور میں آج بھی بتاتا ہوں سب دوستوں کو کہ جتنی بائبل مقدس میں نے ان 5-6 مہینوں میں پڑھی، شاید آج بھی میں اس کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ایک عجیب طرح کا جنون تھا. Praise God. I was in a different world. Praise God. میں جہاں سے میں نے شروع کیا اور وہ باتیں جو کسی ٹیچر سے پڑھنا چاہیے یا کہیں سے، وہ میرے لیے ایسے تھی جیسے کہ مجھے سب پتہ ہے. Fresh revelation. It was اس نے مجھے اپنے ساتھ جوڑ لیا. Praise the کلام میں. Lord. Praise the Lord. تو بائی دا ٹائم آئی ریچ دی اینڈ، جتنا میرے اندر کی بٹرنس تھی، جتنا میرا وہ غصہ تھا، جو میں نے پرانی چیزیں جن کی وجہ سے میرے اندر بغاوت آئی تھی، اٹ ہیڈ ڈسپیئرڈ. Hallelujah. تو بائبل مقدس جو ہے یہ ایک میریکل ہے، Praise the میریکل Lord. آف گاڈ ہے. Praise the Lord. اس نے اتنی زندگیوں کو بابرکت بنایا ہے، اتنے دلوں کی سختیوں کو آج تک توڑا ہے کہ ہم گن نہیں سکتے. اگر آپ کو کہیں سے امید نہ مل رہی ہو، آپ بائبل پڑھنا شروع کر دیں. اٹ ول چینج یو. یہ نہ صرف بائبل مقدس کے دعوے ہیں بلکہ زندگیوں میں اس کا اثر نظر آتا ہے، ان دعووں کی تکمیل نظر آتی ہے. Amen. اور میری زندگی جو اب تک کی ایمان کی زندگی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان دعووں کا جو بائبل مقدس کے ہیں یہ کھلا ثبوت ہے. Praise the Lord. سو اٹ چینج می، اٹ چینج مائی ہول ڈسپوزیشن. Praise the Lord. میں پہلے والا میں اور بعد والا میں بہت فرق تھے. Praise the Lord. اور یہ بات میرے گھر میں بھی محسوس ہونے لگی، میرے محلے میں بھی محسوس ہونے لگی. اور وہ جو شروع کا ایک میرا ری ایکشن تھا کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ ہاؤ گڈ آئی ایم فیلنگ، وہ جذبہ اتنا بڑھتا گیا کہ آخرکار وہ میری کالنگ بن گیا. Praise the Lord. وہ میرا بلاوا بنا کہ خداوند چاہتا ہے کہ میں یہی خدمت کروں. Hallelujah. تو میں آج جو بھی دنیا میں کر رہا ہوں اس کا شروع بالکل ہی بیسک سا ہے، بڑا سادہ سا یہ ہے کہ کس طرح سے خدا جب چھوتا ہے تو زندگی بدلتی ہے، Amen. اور جو وہ خوشی ہے اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. Hallelujah. That's all. Hallelujah. تو this is what I am doing. Awesome. Powerful testimony عزیزو آپ نے سنی ہے ڈاکٹر صاحب کی، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ بہت سی چیزوں میں ہم پیرالل چلتے رہے. 1989 کی میٹنگ کا انہوں نے ذکر کیا، میں بھی اسی میٹنگ میں تھا، اور اس دن میں نے بھی پریئر آف ڈیڈیکیشن کی تھی. خدا کے حضور میں نے اپنے آپ کو کمٹ کیا تھا، اور وہ واقعی ایک بہت ہی پاورفل میٹنگ تھی، اور میری بھی زندگی امپیکٹ ہوئی تھی، اور ڈاکٹر صاحب کو بھی خداوند نے چھوا. اور ایک زبردست پرنسپل انہوں نے ہمارے ساتھ اپنی زندگی کی گواہی سے شیئر کیا ہے، اور وہ ہے کہ کلام بائبل کو پڑھنے سے ان کے اندر جو تبدیلی آئی، اور مجھے اس وقت وہ آیت یاد آ رہی ہے، یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کے 17 باب میں، جب
खुदावंद यीशु मसीह बाप के हुजूर दुआ कर रहे थे कि ए बाप तेरा कलाम सच्चाई है, अपने कलाम से इनको मुकद्दस कर। तो जब जैसे ये पढ़ रहे थे तो वो सेंक्टिफिकेशन का प्रोसेस इनके अंदर चल रहा था, पाकीज़गी कलाम के ज़रिया से, कलाम इनको अंदर से फ्रॉम द इनसाइड आउट पाक रूह इनको चेंज कर रहा था। और आज खुदा का रूह यही काम आपकी ज़िंदगी में भी करना चाहता है। अगर आप खुदा से भाग रहे हैं और आपकी ज़िंदगी में बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत से चैलेंजेस हैं, और एक और बात इन्होंने शेयर की कि इनके अंदर एक अजीब सी खुशी थी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और ये वाकई ही एक ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन की टेस्टिमोनी अजीज़ आपने सुनी है, और खुदा आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा ही करने की सारी कुदरत रखता है। प्रेज़ गॉड। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बड़ी ही ज़बरदस्त फुल ऑफ इंस्पिरेशन आपकी टेस्टिमोनी है। थैंक यू सो मच। और इस वक्त अजीज़ों ब्रेक का टाइम हुआ है, हम लेंगे ब्रेक, और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो और भी ज़बरदस्त बातें खुदा उनके जलाल के लिए सुनेंगे। देखते रहें गॉड इज़ लव। वेलकम बैक अज़ीज़, आप देख रहे हैं गॉड इज़ लव। और ब्रेक पर जाने से पहले ज़बरदस्त पावरफुल टेस्टिमनी आपने सुनी रेवरेंड डॉक्टर मजीद एबल साहब की, जो कि मॉडरेटर हैं प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान के और नौलखा चर्च के पासबान भी हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज ये हमारे साथ खुदा के ज़बरदस्त खुदाम के साथ यहाँ मौजूद हैं। और इस वक्त मैं चाहता हूँ कि रेवरेंड नईम जोसेफ, जो कि मॉडरेटर बदोमली प्रेस्बिटेरी के हैं, आप प्लीज़ इन दिनों में जब के रोज़ों के अयाम हैं, तो एक कौन सा मैसेज इन दिनों में जो आपको जिसने टच किया और आप अपनी कलीसियाओं के साथ शेयर कर रहे हैं, प्लीज़ वो शेयर कीजिए। मसीह में आप सबको सलाम, तमाम सुनने वाले। तो इन अयाम में पूरी दुनिया में रोज़ों के अयाम चल रहे हैं। तो रोज़े के मतलब को मुख्तलिफ तरीके से लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में आजकल हम देखते हैं कि ले रहे हैं जी। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले हम इसी बात को डिस्कस कर रहे थे कि मसीह यीशु ने तो मुतवातर 40 दिन तक रोज़ा रखा, लंबा फाका किया जी। और खाया कुछ भी नहीं। और इससे पहले हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु अल मसीह यूहन्ना अस्तबागी से बपतिस्मा लेकर यूं ही पानी से बाहर आए तो रूह अल कुद्स उन पर नाज़िल हुआ, जिसके बारे में यूहन्ना खुद इकरार करता है कि मैंने जिसने मुझे भेजा है उसने मुझे ये बताया था कि जिस पर तू रूह को कबूतर की तरह उतरते देखे वही है जो कि दुनिया के गुनाह उठा ले जाना वाला है। और फिर इशारा करके बताया कि देखो वो खुदा का बर्रा है जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। और फिर लिखा है कि फ़ौरन रूह जो है वो उन्हें बेयाबान में ले गया और वहाँ उन्होंने मुतवातर 40 दिन तक अफाका किया। और आजकल हम देखते हैं कि अफाके के लिए भी हमारे कैटेगरीज़ हैं, हमने तैयार कर रखी हैं। कहीं 8 घंटे का रोज़ा है, 12 घंटे का रोज़ा है, 24 घंटे का रोज़ा है, या दिन में 3 बार खाना खा कर भी कई लोग हैं जो रोज़े को समझते हैं कि हम रोज़े से हैं जी। लेकिन अज़रूए बाइबल मुक़द्दस हमें देखना चाहिए कि अहद अतीक में हमें सबसे पहले तो एक रोज़े का जिक्र मिलता है जी। फिर उसके बाद आगे और आते जाएं तो टोटल 5 रोज़ों का जिक्र मिलता है। फिर हम जब अहद जदीद में देखते हैं तो फिर चर्च जो है उसने इसे 40 दिन पर मुहित कर दिया जी। ताकि ये जो अक़वाम आलम में रोज़े का कॉन्सेप्ट पाया जाता है
اس کو اور زیادہ پرزور مسیحی ایمان کے مطابق بنایا جا سکے. جی جیسا کہ ہم ہندوازم میں دیکھتے ہیں کہ وہ اس کو ایز اے برتھ لیتے ہیں تاکہ ایک نفس کشی جو ہے وہ کی جا سکے کہ ہم اپنی تمام جو نفسانی خواہشات ہیں ان سے چھٹکارا پا سکیں. روزے کے جو معنی مفہوم کے مطابق اس کو ہمیں اس طرح سے لینے کی ضرورت ہے. جی اور اسی طرح ہم جب عبرانی دیکھتے ہیں عربی میں تو اس کو صوم کا لفظ دیا جاتا ہے، لیکن انگریزی میں ہم اسے فاسٹ کہتے ہیں. جی فاسٹ اینڈ دا سیٹ، جیسے کہ ہم سیٹ پر اپنے آپ کو باندھ لیتے ہیں، اسی طرح روزہ ہمیں اس حالت میں باندھ دیتا ہے کہ ہم تمام اپنی نفسانی خواہشات جو ہیں ان سے چھٹکارا حاصل کریں. کیونکہ لکھا ہے کہ خواہش جب حاملہ ہوتی ہے تو اس سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ گناہ پیدا ہوتا ہے، اور گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ موت. اور اس موت کا علاج سوائے ہمارے خداوند یسوع المسیح کے اور کسی کے پاس نہیں ہے. اور اس نے ہمیں اپنی ذات اقدس میں روزے کے مکمل معنی مفہوم جو ہیں ان کو اپنی زندگی پر اپلائی کر کے دکھا دیا تاکہ ہم بھی اس کے شاگردوں کی مانند، کیونکہ اس نے کہا کہ میرا شاگرد وہ ہے جو میرے کلام کو سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے. اور پھر خدا یسوع مسیح نے یہ بھی کہا جو میرے پیچھے آنا چاہے اپنی خودی کا انکار کرے. اور یہ ایک وے میں ہم اپنے آپ کو جو روزہ ہے بیسیکلی جو میسیج آپ ہمارے آڈینس تک پہنچانا چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنی جسمانیت کو، جسمانی خواہشات کو، اور خاص کر جو بھوک ہے، یہ ایک بڑی اسٹرانگ ڈرائیو ہے ہمارے بدن میں، ہمارے جسم میں. جب ہم اس پر قابو پا جاتے ہیں تو باقی جو ہماری جسمانی خواہشات ہیں ان پر بھی ہم غالب آ سکتے ہیں. تو روزہ ایک زبردست میسیج ہے اس میں ہمارے لیے. تو عزیزوں، آئیں مسیح کے حقیقی شاگرد بنیں اور اپنی خودی کا انکار کریں، اپنی صلیب اٹھائیں اور اپنے مسیحا کے پیچھے ہو لیں. پریز دی لارڈ. تھینک یو سو مچ پادری صاحب. میں چاہتا ہوں کہ ریورنڈ شہزادہ خرم آپ بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں جو ایک بات ان دنوں میں آپ کے دل میں ہے اور آپ اپنی کلیسیا کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. تھینک یو. مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو. جیسے کہ آپ نے سنا کہ روزوں کے ایام چل رہے ہیں، اور روزوں کے ایام میں ہماری جو مرکزی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم مسیح خداوند کے دکھوں پر غور کریں، مسیح خداوند کی صلیبی موت پر غور کریں اور اس کی صلیبی موت سے ہمیں کیا کچھ حاصل ہوتا ہے. پہلی بات ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح خداوند کی جو صلیبی موت ہے وہ گناہگار کے لیے معافی کا پیغام لگاتی ہے، میسیج آف فارگیونیس، کہ مسیح خداوند کی صلیبی موت سے اور اس کے پاک خون سے ہم گناہوں کی معافی حاصل کرتے ہیں. دوسری بات کہ مسیح خداوند کی صلیبی موت جو ہے وہ گنہگار انسان کو راست بات ٹھہراتی ہے. انسان جو کہ فطری طور پہ گنہگار ہے وہ خود راست بات نہیں ٹھہر سکتا، بلکہ مسیح خداوند کا پاک خون لکھا ہے کہ وہ ہمیں راست بات ٹھہراتا ہے. اور راست بات ٹھہرا جانے کا مطلب کیا ہے؟ راست بات ٹھہرا جانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم خداوند کی عدالت سے اور گناہ کی سزا سے بری کیے جاتے ہیں بائی دا بلڈ آف جیزس کرائسٹ. ہم مسیح کے پاک اور بیش قیمت خون سے راست بات ٹھہرا جاتے ہیں. تیسری بات، مسیح خداوند کی صلیبی موت جو ہے وہ صلح کا پیغام لاتی ہے. خدا اور باپ میں صلح. گناہ کے باعث آدم اور حوا نے جو گناہ کیا، خدا اور آدم کے درمیان ایک جدائی پیدا ہوئی، اور اس جدائی کو ہیکل میں لگے ہوئے پردے کے ساتھ جو ہے وہ دکھایا گیا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ متی رسول لکھتا ہے کہ جب مسیح خداوند نے اپنی جان صلیب پر دی تو ہیکل کا پردہ اوپر سے لے کر نیچے تک پھٹ کے 2 ٹکڑے ہو گیا. یہ خدا اور انسان میں پیس کی علامت ہے کہ خدا نے مسیح کے وسیلے ہمارے ساتھ میل ملاپ کیا ہے. یہ پردہ کوئی عام پردہ نہیں تھا، بلکہ علماء کے مطابق یہ پردہ جو ہے یہ 2 انچ موٹا، 60 فٹ لمبا اور خاصا بھاری پردہ تھا، جس کو
4 4 بیل جو ہے دائیں بائیں کرنے کے لیے لگائے جاتے تھے، اور جب یہ پردہ پھٹتا ہے تو یہ خدا اور انسان میں صلح کی تصویر پیش کرتا ہے کہ مسیح میں اس کے خون کے وسیلے بائی ہز بلڈ خدا ہمارے ساتھ صلح کرتا ہے. خدا وہ دیوار، وہ دشمنی کی دیوار جو ہے وہ گرا دیتا ہے، اور ہم جو ہے خدا کے ساتھ میل ملاپ کرتے ہیں. آخری بات جو صلیب کے تعلق سے ہے وہ یہ ہے کہ مسیح خداوند کی صلیب جو ہے جب گنہگار اس پر ایمان لاتا ہے، جب مسیح کی مصلوبیت پر اس کے پاک خون کو ہم اپنے اوپر لیتے ہیں تو وہ ہمیں خدا کو اے باپ کہنے کا حق بخشتا ہے. یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا ہے. ہم خود یہ حق نہیں لے سکتے ہیں، بلکہ مسیح کا پاک خون جو ہے ہمیں یہ حق بخشتا ہے کہ ہم اس کے لہپالک بیٹے اور بیٹیاں کہلا سکیں. آج دنیا میں مسیحی واحد قوم ہے جو خدا کو باپ کہہ کر پکار سکتے ہیں. کچھ لوگ خدا کو بھگوان کہتے ہیں، کچھ اللہ کہہ کے پکارتے ہیں، کچھ گاڈ کہہ کے پکارتے ہیں، لیکن مسیحوں کے پاس یہ پریویلیج ہے، یہ استحقاق ہے کہ وہ خدا کو اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں، اور یہ حق جو ہے ہمیں مسیح خداوند نے ہالیلویا، ہالیلویا، پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ. بڑی زبردست پاورفل سچائیاں آپ نے ابھی سنی ہے خدا کے زبردست قدام سے. اور پادری صاحب آپ کے دل میں جو ایک برننگ میسج ہے آپ بھی پلیز شیئر کیجیے. یا میں روزے کے حوالے سے تھوڑا سا جی اظہار کرتا ہوں اپنے خیالات کا. ہم جس روزے کی آج بات کرتے ہیں یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ ان مسیحیوں کے لیے ہے جو سچ میں خداوند یسوع مسیح کی جماعت کے لوگ ہیں. قبول کرنے کے بعد نامی مسیح کے لیے میں کوئی بات نہیں کرنے لگا ابھی. صحیح یہ صحیح. ان کے لیے جو مسیحیت میں ہے. خداوند یسوع مسیح نے آپ کو کہیں بھی یہ حکم نہیں دیا کہ آپ 40 روزے رکھنا. جی لیکن میں کلیسیا کے ان بزرگوں کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں جنہوں نے خدا اور روح القدس کی رہنمائی میں یہ ڈیسائیڈ کیا کہ خدا کے لوگوں کو علیحدگی کے لیے اپنے آپ کو روحانی طور پر مضبوط کرنے کے لیے 40 دن یہ مقرر کر دیے گئے کہ اس میں عبادات ہوں، کلام کا پڑھا جانا، اور پھر اپنی روحانی قوت طاقت کے لیے یہ روزے اپنائے جائیں. میں دیکھ رہا تھا بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جب بنی اسرائیل بیابان میں تھے 40 سال اس سفر میں مصر سے نکل کر موعودہ سرزمین تک آنے میں، ان 40 سالوں میں میں نے دیکھا کہ ان کے سامنے جو مین ٹیمپٹیشنز آئیں نا وہ 3 باتوں پر تھیں. پہلی بات یہ کہ بھوک. مصر میں ہم جانتے ہیں کہ کتنی گویش کرتے تھے، وہ کچھ نہیں تھا، غلامی میں تھے. لیکن وہاں پہ بڑبڑانے لگے، ہم تو وہاں پہ وہ ہانڈیوں کو یاد کرتے تھے، ہے نا، پیازوں کو مصر کی ہانڈیاں اور پیاز اور وہ سب. حالانکہ غلامی کی حالت میں، بہت تنگی کی حالت میں وہ، لیکن پھر بھی خدا سے وہ شکوہ کرتے ہیں، اور خدا ان کی اس وہ جو آزمائش تھی اس کو مٹا دیتا ہے. بٹیریں آ گئی، من برسنا شروع ہو گیا، اور ان کی یہی خدا کی برکت ہے جو ملتی ہے آزمائش میں سے نکالنے کے لیے، اور خدا کا شکر اس کے لیے. دوسری ان کے سامنے وہی آزمائش آئی جو خداوند یسوع مسیح کے. ابلیس کا یہ حملہ اس وقت بھی وہی تھا اور خداوند یسوع مسیح کے وقت بھی وہی تھا. جی بھوک جی سب سے پہلے، جی یعنی حکم دے یہ روٹیاں بن جائیں. اور پہلا گناہ بھی وہ کھانے سے ریلیٹڈ ہے. وہ بھی کھانے سے گیا. بھوک کا آ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنے آپ کو اونچی شان والا بنانا، اعلیٰ مرتبے پہ. اور بنی اسرائیل راستے میں یہی چاہتے تھے ایڈی کو وڈی ایسی اتنی مضبوط قوم ہو جائیں کہ ارد گرد جدھر وہ جائیں فتوحات ملیں. جی ہوتا نہیں تھا ایسا، شکست بھی آتی تھی، لیکن ان کی خواہش ہے. اور خداوند یسوع مسیح کے سامنے بھی ابلیس نے وہی ٹیمپٹیشن جو ہے وہی رکھی، جی ہے نا، بالکل صحیح. کہ تو سب کچھ تیرا.
اور دوسرے لفظوں میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ابلیس اتنا سمارٹ نہیں ہے کہ کوئی نئی اپنی آزمائشیں لے کر آئے، وہ پرانی اپنی وہی آزمائشیں پرانی آزمائشیں ہیں جو وہاں پہ خدا میں یسوع مسیح کے، اور پھر وہ جی۔ تیسرا جو تھا انہوں نے دیوتا بنا لیا جی۔ خدا میں یسوع مسیح کے سامنے رکھتا ہے مجھے سجدہ کر، جی تو یہ سارا کچھ تیرا ہے نا۔ یہی تین ٹیمپٹیشن آج بھی بنی نوع انسان کے سامنے اور خاص طور پر مسیحوں کے سامنے آتی ہیں۔ جی بھوک، جس کے لیے پھر لوگ غلط راستے صحیح۔ اختیار کرتے ہیں اسے اپنانے کے لیے۔ صحیح۔ نمبر 2، اونچا ہو جانے کا بلند درجہ چھیننے کے لیے لوگ دوسروں کی پرواہ بھی نہیں کرتے، صحیح، یہ بھی صحیح، ٹھیک نہیں۔ جی۔ اور پھر خداوند کا جو جواب تھا نا کہ صرف خداوند اپنے خدا کو ہی سجدہ کرنا ہے، Amen۔ خداوند ہماری زندگی میں اہم رہے۔ سادہ طور پر جو میں بات آخر میں کہنا چاہتا ہوں، وہ سب میرے بیٹے بیٹیاں بہن بھائی جو روزہ رکھتے ہیں، میں آپ سب کے لیے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ روزہ آپ کو آزمائشوں سے بچاتا ہے، اور روزہ تقدیس کے لیے ہے، آپ کی پاکیزگی کے لیے، پاکیزگی کے لیے۔ Amen۔ آپ کے سامنے یہی بات رہنا بہت بہت ضروری کہ اپنے خدا پاک ہے نا، تو وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی پاک ہوں، ہے نا، ہم اس کے لوگ مقدسین کہلاتے ہیں، ہم مقدس، پاک، علیحدہ کیے ہوئے لوگ۔ Amen۔ تو لازم ہمارے لیے یہ ٹھہرتا ہے کہ یہ دن ہماری روحانی پاکیزگی کے عمل کو اور زیادہ خوبصورت بناتے رہیں۔ پریز دا لارڈ، پریز دا لارڈ۔ پادری صاحب بہت ہی اچھے طریقے سے آپ نے ایکسپلین کیا ہے کہ روزہ بیسکلی میرے لیے ہے، آپ کے لیے ہے۔ بہت سے لوگ شاید سمجھتے ہیں ہم روزہ رکھ کے شاید خدا کے ذہن کو چینج کر سکتے ہیں، یا اس سے کوئی معجزہ لے سکتے ہیں، یا یہ لے سکتے ہیں، یا وہ لے سکتے ہیں۔ عزیزو، جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ روزے میں ہماری انر جو ٹرانسفارمیشن ہے، جیسے پادری صاحب ایکسپلین کر رہے تھے، ہماری سینکٹیفیکیشن، ہماری تقدیس، بیسکلی خدا کے ساتھ، اس کے کلام کے ساتھ، پاک روح کے ساتھ جب ہم دعا میں رفاقت رکھتے ہیں کلام کے ساتھ، تو پھر یہ سینکٹیفیکیشن کا جو پروسیس ہے، عمل ہماری زندگی میں ہوتا ہے۔ اور ہم روزہ میرے لیے ہے، روزہ آپ کے لیے ہے، تو آئیں روزے کو اس کے پراپر وے میں رکھیں تاکہ ہم اس کے ریزلٹس بھی دیکھیں۔ خدا کا ذہن اسی وقت بدلتا ہے، بلکہ خدا تو وہ یکساں خدا ہے، اس کی شفقت، محبت، رحم، فضل ہمیشہ ایک ہی جیسا ہے، وہ ہر وقت بھلائی کے ساتھ ہمارے ساتھ پیش آنا چاہتا ہے۔ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم اس جگہ پر نہیں ہوتے جہاں خداوند کی برکتیں ہماری زندگی میں مینیفیسٹ ہوں، اس لیے ہم روزے کے ذریعہ سے اس جگہ پر آتے ہیں جیسے پادری صاحب ایکسپلین کر رہے تھے۔ پریز دی لارڈ، ہالیلویا۔ اس وقت بریک کا ٹائم ہوا ہے، ہم لیں گے بریک، اور بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو خدا کے کلام کی اور بھی پاورفل سچائیاں سنیں گے اور روح میں آگے بڑھیں گے۔ کہیں مت جائیے، دیکھتے رہیں گاڈ از لو۔ ویلکم بیک عزیزو، آپ دیکھ رہے ہیں گاڈ از لو، اور بریک پر جانے سے پہلے روزوں کے تعلق سے آپ سن رہے تھے کہ روزہ جو ہمارا ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مظلومیت کے تعلق سے بھی آپ نے سنا۔ تو عزیزو، مجھے آج بہت خوشی ہے کہ خدا کے یہ زبردست خدام یہاں میرے ساتھ موجود ہیں، اور ہم مل کر خدا کے کلام کی عمیق باتوں کو سن رہے ہیں۔ اور اب وقت ہوا ہے کہ ہم ریورنڈ ڈاکٹر مجید ایبل صاحب سے سنیں گے وہ میسج جو خداوند نے ان کے دل پر رکھا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ یہ پاسٹر صاحب، واقعی آج آپ سے مل کے، آپ کے ساتھ یہ پروگرام کر کے بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ روزے کے تعلق سے ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ روزہ جو ہے دراصل یہ دعا ہے۔ یہ دعا کی ایک تھوڑی شدید شکل ہے
جس میں آپ کہتے ہیں میں کھانا پینا بھی بھول جاؤں گا خداوند میں تیرے حضور میں ٹھہروں گا. آمین. تو اگر ہم خداوند کے حضور میں نہیں ٹھہرتے اور دعا نہیں کرتے صحیح. تو پھر روزہ کوئی معنی نہیں رکھتا. آمین. بڑا خوبصورت موقع ہے ہم تمام مسیحیوں کے پاس کہ ہم ایسٹر کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو اس مقام پہ لے آئیں کہ ہم سمجھیں کہ ایسٹر ہے کیا، مسیح کا جی اٹھنا معنی کیا رکھتا ہے، مسیح کو کیوں دنیا میں آ کر میرے لیے جان دینا پڑی. اور پھر آج جب ہم ایسٹر سیلیبریٹ کرنے کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں تو ہم اس کے معنی کو سمجھتے ہوں. یہ جو جی اٹھنا ہے یہ سب سے بڑا بھید ہے، راز ہے، ایک سچائی ہے جو کہ ہمارے ایمان ایمان کو بامانی بناتی. اس کے بغیر مسیحی ایمان کچھ حقیقت نہیں رکھتا. مسیحی ہونا یہ بھی ایک بہت بڑی برکت ہے. ہمیں اس کو برکت کے طور پہ، بلیسنگ کے طور پہ دیکھنا ہے. ایسی بلیسنگ نہیں کہ جس سے ہمیں لگے کہ اچھا اب ہم فلاں فائدہ اٹھا لیں، فلاں فائدہ اٹھا لیں، ہم جو مرضی زندگی میں کرتے رہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہمارے تو گناہ معاف ہو گئے. مسیحی ایمان سب سے مشکل راہ ہے چلنے کے لیے، کیونکہ اس میں چیلنج یہ ہے کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا تھا. تو مسیح یسوع جو خدا ہے اس کے مزاج تک پہنچنا کتنا ایک مشکل کام ہے. اس کے لیے کس طرح کی فکر مندی، کس طرح کی سوچ، کس طرح کا رویہ زندگی میں چاہیے ہے، کس قدر تیاری چاہیے ہے. ایک ایماندار کو اور ایک مسیحی کو یہ پتہ ہونا چاہیے. آج میں آپ کے ساتھ چند لمحوں کے لیے مسیحی خاندان کی بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ نہ صرف ہم سب خدا کے گھرانے کے لوگ ہیں، لیکن خدا کا یہ گھرانہ ایک ایمانداروں کی ایسی جماعت ہے جس کا ایک بنیادی یونٹ ایک خاندان ہے. اور بائبل مقدس میں خاندان کے اوپر بہت تعلیم ہمیں ملتی ہے. 127 زبور جہاں پہ لکھا ہے کہ اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والے کی محنت ابس ہے، وہاں اس زبور کے آخر میں لکھا ہے دیکھو اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے اور پیٹ کا پھل اسی کی طرف سے اجر ہے. جوانی کے فرزند ایسے ہیں جیسے زبردست کے ہاتھ میں تیر. خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کا ترکش ان سے بھرا ہے. جب وہ اپنے دشمنوں سے پھاٹک پر باتیں کریں گے تو شرمندہ نہ ہوں گے. یہ ایک فرد کی بات نہیں ہو رہی بلکہ یہ ایک ایسے ماحول کی بات ہے جہاں پہ ایک یونٹ ہے جو کہ خاندان ہے. مجھے ایک بڑے عظیم ایک ایکسپیڈیشنسٹ تھے جس کا مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ وہ ایک دفعہ جنگل میں گم ہو گیا، اور جب وہ گم ہو گیا اور اسے راستہ نہیں مل رہا تھا تو اس نے ایک جگہ پہ ایک لکڑی ایک زمین میں ٹھوک دی اور اس کے ساتھ رسی باندھی، اور پہلے وہ دائیں طرف گیا، پھر بائیں طرف گیا، پھر سامنے کی طرف گیا، اور آخر جب وہ چوتھی سمجھ جو بچ گئی تھی ادھر گیا تو اس کو وہاں راستہ مل گیا. تو باہر آ کے پھر اس نے بتایا کہ یہ جو لکڑی تھی یہ میری زندگی کا مرکز تھی. دیٹ واز مائی سینٹر. اور اگر یہ سینٹر نہ ہوتا تو میں آج راستہ تلاش نہ کر سکتا. مسیحیوں کے لیے میرا ماننا یہ ہے کہ خاندان وہ سینٹر ہے جو ہماری راہ کا تعین ہمارے لیے کرتا ہے. جہاں ہم پیدا ہوتے ہیں، جہاں ہم آنکھیں کھولتے ہیں، جہاں سے ہماری سوچ ہمارے اندر پیدا ہونا شروع ہوتی ہے. تو یہ خاندان اگر مسیحی خاندان ہوگا، اگر یہ مسیحی تصورات پہ مبنی خاندان ہوگا تو یہ ہمیں صحیح جگہ پہنچانے کا باعث بنے گا. ہم آج کل اپنے خاندان کو اپنے ہاتھوں سے کھو رہے ہیں. خاندان کمزور سے کمزور ہوتے جا رہے ہیں. ایک وقت تھا جب ماں باپ صبح ہی تیار کرتے تھے بچوں کو، خود بھی تیار ہوتے تھے اور بچوں کی انگلی پکڑ کے ان کو چرچ لے کر جاتے تھے. چرچ جانا، پھر چرچ کے بعد
گھر جمع ہونا، وہاں پہ اور بھی لوگ آ جاتے تھے، وہاں پہ کھانا وانا ہوتا تھا اور ساتھ ہی بات چیت ہوتی تھی کہ آج ہم نے خداوند کے خادم سے کیا کلام سنا ہے، اس پر بات چیت ہوتی تھی۔ لیکن آج کل ہمارے گھروں میں، ہماری زندگیوں میں یہ موبائل فونز، یہ سوشل میڈیا، یہ اس قدر آ گیا ہے اور دنیا داری اس قدر پیدا ہو چکی ہے کہ ہم نے خاندان کے یونٹ کو جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے گنوا دیا ہے۔ مجھے کمیونسٹ جو جتنی ٹیچنگ تھی، اگر آپ اس کو یاد کریں تو کارل مارکس نے جن چیزوں پہ، انسانی زندگی کی جن چیزوں پہ حملہ کیا، ان میں سے خاندان ایک تھا۔ اس نے یہ کہا کہ جو مڈل کلاس ہے، جو یہ عام لوگ ہیں، یہ اگر ان کے پاس وسائل نہ رہے تو یہ ختم ہو جائیں گے، لہٰذا انہیں سب سے زیادہ محنت اپنے کام پہ لگانا چاہیے، وسائل پیدا کرنے پہ لگانا چاہیے۔ انہوں نے ماؤں کو کام پہ بھیج دیا، بچوں کو حکومت کی تحویل میں دے دیا، اور بہت جلد انہیں احساس ہوا کہ وہ بہت بڑی غلطی کر بیٹھے ہیں۔ ان کا ملک، ان کی اسٹیٹ ان کے ہاتھ سے نکلتی نظر آنے لگی۔ تو اس کے بعد جو چیز سب سے پہلے انہوں نے بحال کی وہ خاندان تھا۔ ماؤں کو واپس گھر میں لائے، بچوں کو حکومت کی تحویل سے واپس ان کے گھروں میں رکھا تاکہ وہ گھروں میں پرورش پائیں۔ ایک خاندان جو تھا، ایک میڈیکل پروفیشن کے لوگوں نے ایک تحقیق یہ کی کہ انہوں نے جو نئے بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو انہوں نے پیدا ہوتے ہی الگ کر دیا، اور اس کے بعد انہوں نے کچھ بچوں کو الگ رکھ کے ان کے ماؤں کے پاس رکھا اور کچھ بچوں کو الگ رکھ کے ان کو بہترین غذا دی۔ بعد میں رزلٹ یہ نکلے کہ وہ جن کی مائیں ان بچوں کے ساتھ تھیں وہ بچے سروائیو کر گئے اور دوسرے بچے سروائیو نہ کر سکے۔ یہ خدا کی طرف سے خاندان میں یہ برکت رکھی گئی ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ایک حقیقی مسیحی خاندان مسیح کی مانند ہوگا، یعنی اس خاندان کے افراد ایک دوسرے سے ویسا سلوک کریں گے جیسا وہ اپنے لیے چاہتے ہیں۔ بس جو کچھ تم کرتے ہو کہ چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں، تم بھی ان کے ساتھ کرو، کیونکہ توریت اور نبیوں کی تعلیم یہی ہے۔ اور خاندان کے ہر فرد کے لیے مسیح کو قبول کرنا اس بنیاد کی حیثیت رکھے گا جس پر گھر تعمیر کیا جاتا ہے، کہ کوئی بنیاد ایسی نہیں ہے جس کا مقابلہ مسیحی ایمان کی بنیادی تعلیم کے ساتھ کیا جا سکے۔ مسیحی خاندان اجتماعی عبادت میں اکٹھا شامل ہوگا۔ یہ بڑی، میں کہتا ہوں، ایک سحر انگیز بات ہے جب پورا گھرانہ مل کر پرستش کرتے ہیں۔ ہر گھر میں ایک آلٹر ہونا چاہیے، ہر گھر میں ایک جب ہم بپتسمہ کرتے ہیں ہم وعدہ لیتے ہیں کہ آپ اپنے گھر میں اور کلیسیا میں باقاعدہ عبادت کے وسیلے آپ اپنے بچوں کی پرورش کریں گے۔ مسیحی اصول جس پر ایک مسیحی گھرانہ عمل پیرا ہوگا وہ ان کی مدد کرے گا تاکہ وہ اپنے حالات سے نپٹ سکیں، تاکہ وہ دنیا سے نپٹ سکیں۔ وہ دنیا میں جہاں جائیں گے وہ مار نہیں کھائیں گے، کیونکہ ان کی زندگی جو ہے اس کی اینکر، اس کی بنیاد مسیحی ایمان ہے، خداوند یسوع مسیح ہے۔ گاڈ بلیس یو۔ پریز دا لارڈ۔ عزیزو، آپ نے بہت ہی زبردست باتیں خدا کے کلام کی سچائیاں خدا کے خادم سے سنی ہیں۔ تو آئیں ہم اپنے خاندان کو، اپنی کلیسیا کو اس جگہ پر لے کر آئیں جہاں خدا چاہتا ہے۔ ہم اس کے کلام کے مطابق عمل کریں اور خداوند کے وہ لوگ بنیں، وہ پاک لوگ بنیں، وہ کلیسیا بنیں، وہ جلالی کلیسیا بنے جس کو ہمارا خداوند لینے کو آ رہا ہے۔ پریز دا لارڈ۔ تو آپ جتنے خدا سے دور ہیں اور اپنی زندگی کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتے ہیں یا ری ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتے ہیں، یا آپ نے کبھی بھی خداوند یسوع مسیح کو اپنا دل نہیں دیا، تو آج آپ کے لیے موقع ہے کہ آپ اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کریں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اقرار کریں وہ صلیب پر چڑھا، موا، دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور میری نجات یہ جو ہمارا مین کور بلیف ہے اس پر ہے۔ اور جب آپ اس کا اقرار کرتے ہیں
اور اس کمٹمنٹ میں قائم رہتے ہیں تو پھر عزیزو آپ نجات پاتے ہیں، زندگی کی ٹرانسفارمیشن کو ایکسپیرینس کرتے ہیں۔ تو آئیں آج یسوع کو دل دیں۔ اس وقت ہم سب خدام مل کر آپ کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کی جو بھی کوئی ضرورت ہے، مشکل ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے، خداوند کے سامنے رکھیں، آئیں دعا کریں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ خدا باپ، میں دل کی گہرائیوں سے تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں تیرے ان خدام کے لیے اور ان گواہیوں کے لیے، اور سب سے بڑھ کر تیرے زندگی بخش کلام کے لیے جو ہم نے آج سنا ہے۔ خداوند، میری محنت ہے کہ جتنے لوگوں نے آج تیرے کلام کو سنا ہے، سمجھا ہے، یہ اس کو قبول کریں اور اس کے موافق پھل لائیں۔ خداوند، اس وقت جو کسی ضرورت میں ہے، مشکل میں ہے، مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، بیماری کی حالت میں ہے، یا اور کوئی پرابلم ہے، اور یہ اپنی درخواستیں تیری حضوری میں رکھ رہے ہیں، تو ہم سب متفق ہوتے ہیں تیرے کلام کے مطابق، ہم متفق ہو کر ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خداوند تو ان کو چھو، ان کی ایک ایک درخواست کو تو قبول فرما، ایک ایک دعا جو تیرے کلام کے مطابق ہے سن اور معجزہ کر، شفا دے دے، برکت دے دے، اور تمام پرابلمز، تمام پریشانیاں، تمام چیلنجز جن سے یہ نپٹ رہے ہیں، خداوند ان پر یہ غالب آ کر تیرے نام کو اپنی زندگی سے جلال دیں۔ خاندانوں میں جو رشتوں میں جو دراڑیں پڑی ہوئی ہیں وہ رشتے بحال ہو جائیں یسوع مسیح کے نام میں، رشتہ ازدواج بحال ہو جائے جہاں کہیں خرابی ہے۔ خداوند تو انٹروین کر اور معجزہ کر، اور اسی طرح سے خداوند جو بدروح گرفتہ ہیں، خداوند تو چھو اسی لمحہ، اور ہم ان ناپاک روحوں کو حکم دیتے ہیں یسوع مسیح کے نام میں، ان بدنوں کو، ان زندگیوں کو، خاندانوں کو چھوڑیں یسوع کے نام میں، تاکہ یہ آزادی پائیں، رہائی پائیں، اور خداوند یسوع تیرا نام ان کی زندگی سے جلال پائے۔ چھو اور بلیس کر ایک ایک کو یسوع مسیح کے نام میں، آمین، 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 آمین۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ۔ عزیزو، میرا ایمان ہے کہ خداوند نے آج آپ کو کثرت کے ساتھ بلیس کیا ہے۔ خدا کے خادموں سے جو آپ نے میسیجز سنے ہیں، ٹیسٹمنی سنی ہے، اور پھر دعا کے ذریعہ سے پاک روح نے آپ کو چھوا ہے۔ ہمیں ضرور کال کریں، اپنی فیڈ بیک دیں، گواہی کو شیئر کریں، یا اگر آپ مزید دعا کروانا چاہتے ہیں، ہمارے پریئر واریئرز یہاں موجود ہیں آپ کے لیے دعا کرنے کے لیے، تو ضرور کال کریں تاکہ آپ برکت ٹی وی کے ساتھ ان ٹچ رہیں۔ اس وقت میں خدا کے خدام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، آپ آئے۔ اس طرح سے پادری صاحب آپ کے بھی، اور پادری صاحب آپ کے بھی تھینک یو سو مچ، کیونکہ آپ کی باتوں سے اور خاص کر ٹیسٹمنی سے ہم نے بہت ہی برکت پائی ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ تو ہمارے جو پارٹنرز ہیں برکت ٹی وی کے، میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہمارے لیے دعا کرتے ہیں اور اپنے ہدیہ جات بھیجتے ہیں۔ آپ کی دعا سے، آپ کی اس پارٹنرشپ سے ہم مل کر مسیح کی محبت کا پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچا رہے ہیں۔ تو عزیزو، کل ملیں گے نئے پروگرام کے ساتھ۔ دیکھتے رہیں برکت ٹی وی، دیکھتے رہیں گاڈ از لو۔ تھینک یو اینڈ گاڈ بلیس یو آل۔